अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम राह अमल में आपका इस्तकबाल है। राह अमल के तहत इस हफ्ते हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस हफ्ते हमारे जो सवालात हैं इस वक्त के बहुत ही नाजुक और हसास मसले पर है, बहुत ही हसास मामले पर है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। हस्ब साबिक हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान कासमी साहब मद्दज़िल आली, साबिक नाज़िम इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड, हमारे साथ मौजूद हैं सवालात का जवाब देने के लिए। आज का हमारा मौजू है मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों से शादी, असबाब और हल। इस ताल्लुक से हम मौलाना की खिदमत में चंद सवालात पेश करेंगे और उम्मीद है कि मौलाना इसका बेहतर और लायक अमल हल तजवीज़ करेंगे। तो हज़रत मौलाना, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। जी बहुत शुक्रिया। जी हज़रत, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ये बड़ा अहम मौजू बना हुआ है कि हमारी मुस्लिम बच्चियां जो हैं वो स्कूल कॉलेज के बहाने या दीगर ज़राए के ज़रिए से वो गैर मुस्लिम बच्चों के साथ चली जा रही हैं, उनके साथ शादी कर ले रही हैं और इस तरीके से वो इर्तिदाद का शिकार हो जा रही है। तो ये बड़ा हसास मौजू है, बहुत ही नाजुक मसला है और हर माँ बाप इसके लिए परेशान है। और बजाय इसके कि इसकी तादाद में कमी आती, आए दिन इस तरीके के आदाद शुमार हमारे सामने आते रहते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं और जो वाक़तन क्या कहते हैं बहुत ही काबिल गौर व फिक्र होते हैं। तो ये एक तरह से इर्तिदाद का मसला है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप जो है फितना इर्तिदाद के ताल्लुक से बताएं कि फितना इर्तिदाद असल में है क्या और उसके सद्देबाब का बुनियादी तरीका और आसान तरीका क्या है। जी देखिए, ये इस वक्त का बहुत ही अहम मसला है, जिसमें हमारी मिल्लत की खवातीन अर्ज कर रहा था कि ये बहुत ही एक हसास मसला है और संगीन है। यानी हमारी कौम के लोगों को कुफ्र और शिर्क की नहुसत और आखरत में और दुनिया में इसके अवाकिब और नताइज से आगाह होना चाहिए। और हमारे घरों में ईमान की हकीकत और ईमान की दुनिया में उसकी बरकतें और आखरत में उसका जो मर्तबा है, उसका जो अजर है, उससे वाकिफ कराने की ज़रूरत है। हमारी ख़वातीन या हमारी जो नई नस्ल है वो ईमान की हकीकत को दिल और जान से बसीरत के साथ जब जानेगी तो वो इस तरह की गलतियों में मुब्तला नहीं होगी जिससे उसकी आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और वो दायरे इस्लाम से निकल जाए। जी तो हमें चाहिए कि पूरी कौम को अ, हमारे ख़ास तौर पर कौम से मुराद पहले मरहले में तो वो तबका होता है जो उलमा का होता है, जो दानिश्वरों का होता है, जो समाजी मुस्लिहीन का होता है। और उलमा और अइम्मा के साथ जो इदारों के ज़िम्मेदार हैं वो भी मुराद होते हैं उसमें। ये जी नहीं है कि जब हम कहें कि उलमा इस तरफ मुतवज्जह हों तो उलमा के अलावा उस इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो गैर आलिम हो, वो मुराद नहीं है, बल्कि उसमें सारे ही लोग मुराद हैं। और जब तक हम लोग इस मसले की संगीनी को पूरी कुव्वत के साथ महसूस नहीं करेंगे, और महसूस उस वक्त होगा जब इस मसले पर सोचने के लिए मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदार बाहमी मशवरे करेंगे। जी उलमा और मसाजिद के अइम्मा इस पर खिताब करेंगे आम मुसलमानों को समझाने के लिए, और मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदार उस पर गौर करें कि उनके महल्ले में और उनके हल्क़े असर में इस तरह के वाक़यात क्या हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आइंदा न हो उसके लिए लाहे अमल जो भी तय किया जाए या जो हमारे उलमा ने बताए हैं उस पर हमारी मसाजिद कमेटियों को अमल करना चाहिए।
جو ہمارے مدارس ہیں، مدارس کے علماء کو بھی اس موضوع پر باہمی مشورے کرنا چاہیے، اور مساجد کمیٹیوں کے ساتھ مدارس کی جو کمیٹیاں ہیں جی ان کو بھی اپنے ایجنڈے میں اصلاح معاشرہ کے نام پر ارتداد کے موضوع پر غور کرنا چاہیے، اور جو واقف کار حضرات ہیں ان کو، اس کمیٹی کے لوگوں کو اس کے عواقب اور اس کے نتائج، یا جو ملک میں ایک خاص طبقہ اس کی ترغیب دے رہا ہے اور مسلمانوں کو ارتداد کی راہ پر لگانے کے لیے نئی نسل میں کس طرح کی لالچ دے رہا ہے، ترغیب پیدا کر رہا ہے، اس سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سماجی طور پر جی پہلے آپس میں مشورے کرنے چاہیے، اور اس کا حل دینی اعتبار سے بھی تلاش کرنا ہے، اور سماجی اعتبار سے بھی تلاش کرنا ہے، سیاسی اور قانونی اعتبار سے بھی تلاش کرنا ہے۔ دینی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے مکاتب میں اور ہماری مساجد کے ذریعے ایمان کو، نئی نسلوں میں بصیرت والا ایمان کو پیدا کیا جائے، جس میں ان کو یہ محسوس کرایا جائے کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور ایک اللہ کو جب ہم تسلیم کرتے ہیں تو اس سے دنیا کے کیا فائدے ہیں اور آخرت کے کیا فائدے ہیں۔ اس لیے کہ کفر اور شرک جو ہے توہمات کو پیدا کرتی ہے، اور ایمان جو ہے حقیقت شناس بناتی ہے۔ اس لیے حقیقت شناسی کے جو طریقے ایمان نے بتائے ہیں ان سے بھی آگاہ کیا جائے، اور ایمان والوں کی مجلس میں نئی نسل کو بھی شریک کیا جائے۔ مجلس میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے، دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مساجد میں جو خطبے دیے جاتے ہیں وہ ایسے آسان زبان میں تیاری کے ساتھ دین اسلام کی خوبیوں پر اور ایمان کی خوبیوں پر دیے جائیں، اور کفر اور شرک کے جو برے نتائج ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں ان سے باخبر کیا جائے۔ یہ مسلسل کام ہوتے رہنا چاہیے۔ مساجد کے ائمہ حضرات، ظاہر ہے کہ مساجد میں تو ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ صرف مرد جاتے ہیں یا باشعور بچے جمعے میں جاتے ہیں، تو مرد اور باشعور بچوں کے ذریعے یہ بات صرف خواتین تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے اس میں ہم چاہیں کہ جمعہ کے خطبے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ مرد حضرات گھروں میں جا کر بتائیں گے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جو مرد حضرات ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ غور سے اور اطمینان کے ساتھ خطبے کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہو تو جمعہ کے خطبوں کو خاص عنوان کی بنیاد پر عورتوں کے پاس بھی وہ کیسے پہنچے، محلوں میں اس طرح کی خواتین کی مجلسیں منعقد کی جائیں جس میں پردے کے اہتمام کے ساتھ خطیب حضرات کی تقریریں وہاں سنائی جائیں، یا کیسٹ تیار کر لیا جائے جمعے کے خطبے میں موبائل کے ذریعے، اور اس کیسٹ کو خواتین کے گھروں میں ان کو سنایا جائے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو ہماری خواتین دین سے باخبر ہوں گی۔ مکاتب میں جو تعلیم ہو رہی ہے اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مکاتب میں جو بنیادی دینی تعلیم ہے، جس میں قرآن اور دینیات کے مسائل کی تعلیم ہوتی ہے، توحید کی تعلیم ہوتی ہے، اسی میں اصلاح معاشرہ والی جو باتیں ہیں، جس میں خواتین جب وہ کتابیں پڑھتی ہیں بہشت زیور وغیرہ، جس کا رواج اب کم ہو گیا ہے۔ پہلے
مکاتب میں اتنی تعلیم دین کی ہو جاتی تھی جس سے خواتین دین کی تعلیم یافتہ ہو جاتی تھی، اس کو اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ مرد کے سامنے مکاتب میں نہیں پڑھنے جاتی ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اب تو مسلم معاشرے میں بھی ہر محلے اور گاؤں میں ایسی خواتین مل جاتی ہیں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، وہ اپنے ہاں ایسی دینی تعلیم کی مجلسیں منعقد کریں، چاہے روزانہ کی بنیاد پر ہو یا ہفتے کی بنیاد پر ہو۔ اس سے دین کی تعلیم جب عام ہوگی تب ان کی ذہنیت بھی صحیح ہوگی، ایک صالح معاشرہ بھی بنے گا۔ جی گمراہی جن جن راہوں سے پیدا ہو رہی ہے ان راہوں کو بھی بند کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر فیشن کی بنیاد پر یا لحاظ خیال نہ کرنے کی بنیاد پر جب لڑکے یا لڑکیاں بلوغت کی عمر کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں والدین کو اور گھر کے ذمہ داروں کو ان کی خاص طور پر نگہداشت کرنی ہوتی ہے، تاکہ ان کے دل میں نگاہوں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کی دل میں باتیں پیدا نہیں ہو۔ اور اسی لیے شریعت اسلام میں نگاہوں پر پابندی لگائی ہے کہ نہ مرد کسی خاتون کو باہر کی دیکھیں اور نہ خواتین جو ہیں مردوں کو دیکھیں۔ تو گھروں میں اس طرح کی اصلاح کی بات کی جائے، اور سماج میں جہاں ہماری کمزوری ہے وہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں خاص طور پر کہ تعلیم پانے والی لڑکیاں، چاہے وہ یہ اسکولوں میں مخلوط تعلیم کا معاملہ ہو یا کوچنگ سینٹروں پر مخلوط تعلیم کا معاملہ ہو، وہاں سے اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، یا راستوں میں جانے آنے سے بھی اس طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں پر بھی نگاہ رکھی جائے کہ ہمارے گھروں کی لڑکیاں اگر کسی تعلیم گاہ میں جا رہی ہیں تو وہ جائیں اور واپس آئیں، اور راستے میں ان کے ٹھہرنے کا یا ان کو کسی کے ذریعے ورغلانے کا کوئی بات سامنے آئے تو اس پر گرفت کی جائے۔ تو سماجی اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ سماج میں اس طرح کی باتیں نہیں ہو۔ سماجی اصلاح کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر پنچایت میں یا ہر قریبی محلے کے پاس اس طرح کے تعلیمی ادارے ہوں جس میں لڑکیوں کی میٹرک کے اور انٹر کی سطح پر تعلیم گاہیں الگ ہوں اور لڑکوں کی الگ ہوں۔ ظاہر ہے کہ بظاہر یہ مشکل کام نظر آتا ہے، لیکن جہاں کوشش کی جاتی ہے وہاں اس طرح کے انتظامات ہو جاتے ہیں، تو مستقبل کے لیے اس طرح کی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ اور سماجی اصلاح کی اس لیے ضرورت ہے کہ سماج میں جہاں ہندو مسلمان سب رہتے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں، تاکہ ایک دوسرے کے خاندانوں میں اگر اس طرح کے کسی نوجوان کے ساتھ کوئی بات ناشائستہ نظر آئے تو سماج کے لوگ اس پر کنٹرول کریں، جو مکھیا ہوتے ہیں، سرپنچ ہوتے ہیں۔ اب تو پورے ملک میں پنچایتی راج کے ادارے گاؤں کی سطح پر بھی ہیں جس میں ہندو مسلمان سب اس کے نمائندے ہوتے ہیں، چاہے وارڈ کی سطح پر ہو یا اس کے مشورے کی مجلس والے میں ہو یا پنچایت کے سرپنچ ہوں یا مکھیا ہوں یا جس نام سے بھی مختلف اسٹیٹ میں کیے جاتے ہیں۔ تو گاؤں کی سطح پہ ہمیں کام کرنے میں دشواریاں نہیں ہیں، اور یہ دشواریاں شہری حلقوں میں کچھ بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ ایسے علاقوں سے لڑکیاں پڑھنے کے نام پر یا شاپنگ کے نام پر دوسرے علاقوں میں جاتی ہیں جو مسلم علاقوں سے یا ان کے گھر سے دور ہوتی ہیں وہ جگہیں،
جی تو وہاں شہروں میں اس طرح کے واقعات کی کچھ کثرت سنائی دینے لگی ہیں، تو وہاں بھی اس طرح کا سسٹم ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے ہمارے علماء، مساجد کمیٹی کے ذمہ دار، اور مدارس کمیٹیوں کے ذمہ دار، اور سماج کے اور سوسائٹی کے جو ذمہ دار ہیں، یہ جب تک اس پر باہم مشورہ نہیں کریں گے اور اس کی سنگینی کو محسوس نہیں کریں گے، اس کے سدباب کے لیے کوئی آگے بڑھے گا نہیں، اس وقت تک یہ چیزیں نہیں رکیں گی۔ اس طرح کے جہاں واقعات ہوئے ہیں ان کو روکنے کی کوشش جہاں جہاں ہوئی ہے اس میں کامیابی ملی۔ جی حضرت، ابھی آپ نے جمعہ کے تعلق سے، جمعہ کے خطبے کے تعلق سے ایک بات کہی کہ مرد حضرات جو ہے اس کو ریکارڈ کرنے کا اہتمام کریں یا سننے کا۔ میں نے گجرات کے بعض علاقوں میں دیکھا ہے، گجرات کے بعض گاؤں میں، کہ وہاں جو محلے کی مسجد ہوتی ہے تو اس مسجد سے منسلک محلے کے جتنے مکانات ہوتے ہیں تو اس میں بھی لاؤڈ اسپیکر لگائے جاتے ہیں، اور انہیں اختیار ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سننا ہے، نہیں سننا ہے کسی وجہ سے تو آپ بند کر دیں، ان کے گھر میں بٹن ہوتا ہے، لیکن تمام گھروں میں لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں کہ محلے کے مسجد کے امام صاحب کے جو خطبے کی یا تقریر کی آواز ہوتی ہے وہ گھروں میں آتی ہیں، اور خواتین جو ہیں بیٹھ کر اس کو سنتی ہیں آرام سے۔ تو کیا یہ ترکیب واقعتاً اچھی ہے، اور اس طریقے سے کہتے ہیں دیگر شہروں میں، دیگر علاقوں میں بھی ہونی چاہیے اس طریقے کا انتظام؟ جی نہیں، یہ بہت ہی اچھا انتظام ہے، جی اور جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں اب تو گاؤں میں بھی مساجد سے قریب قریب گھر ہونے لگے ہیں۔ جی ماضی میں کبھی بہت دور دور پر گاؤں میں گھر ہوتے تھے، لیکن آبادی جب بڑھتی گئی، لوگوں نے مکانات اس طرح بنائے کہ ایک منزل، دو منزل، تین منزل والی، تو اس میں مختلف فیملیاں رہتی ہیں، اور ان تک لاؤڈ اسپیکر کے اس تار کے ذریعے اور مقامی طور پر اپنے اپنے گھروں میں اس کو نظام ہو جائے۔ تو جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مساجد کمیٹی کے افراد جب غور کریں گے جی اپنے محلے کے کو دین کی تعلیم پہنچانے کے سلسلے میں، تو جی اس میں بڑی اس کی افادیت محسوس ہوگی۔ جی اس سے وہ قرآن کی تلاوت بھی کسی اور وقت میں اگر چاہیں گے قرات سیکھنا تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، جی جس میں ہمارے بچے کو اور بچیوں کو بھی قرآن کو صحیح کرنے کا اچھا موقع ملے گا، اور دین کی تعلیمات بھی ان تک پہنچے گی۔ حضرت، ابھی جو یہ مسئلہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتلایا لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جانے کے، اس سلسلے میں گاؤں دیہات سے جو شکایتیں ہیں، جو گاؤں دیہات میں جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ زیادہ تر اسکول کالج کے بجائے جو کوچنگ سینٹرز میں جو مخلوط تعلیم کا نظام ہے، اور عموماً کوچنگ سینٹر میں غیر مسلم ہی جو ٹیچر ہوتے ہیں جو کوچنگ کلاسز چلاتے ہیں، تو وہاں زیادہ اس طریقے کے جو ہے، وہاں سے زیادہ اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آخر مسلمان کب تک پیچھے رہیں گے کہ اپنا کوچنگ سینٹر بھی ان کے پاس نہ ہو؟ جو ہماری تنظیمیں ہیں یا ہمارے ادارے ہیں تو وہ ایسا قدم کیوں نہیں اٹھاتی کہ کوچنگ سینٹرز کا انتظام گاؤں دیہات میں، ایسے ریموٹ علاقوں میں جہاں مسلم بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ان کی مجبوری ہے کہ وہ غیر مسلم ٹیچر کے پاس ہی پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسلمان ٹیچر اویلیبل نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے کہ جس سے مسلم بچیاں مخلوط تعلیم سے اور غیر مسلم ٹیچروں سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیے، یہ بالکل صحیح چیز ہے۔ آبادی جتنی بڑھ گئی ہے، اور مسلم علاقوں میں بھی تعلیم یافتہ افراد اب آسانی کے ساتھ ملنے لگے ہیں، جی اس لیے ہماری اپیل ہوگی کہ مسلم علاقوں میں ایسے سینٹر قائم کیے جائیں کوچنگ کے، جس میں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو، اور لڑکیوں کی تعلیم میں یہ مقصد نہیں ہے کہ وہاں صرف مسلم لڑکیاں پڑھیں، بلکہ اگر غیر مسلم لڑکیاں بھی وہاں پڑھتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لیکن ایسی مخلوق تعلیم سے ہمیں گریز کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ طریقہ ہم اپنا سکتے ہیں، اور
ہمارے نوجوانوں کو اور مساجد کمیٹیوں کے ذمہ دار کو، بلکہ میں کہوں گا کہ مدارس کے جو کمیٹیاں ہیں، ظاہر ہے مدرسوں میں تو یہ اس طرح کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، لیکن مدارس کمیٹیوں کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے اور گاؤں کے نمائندہ ہوتے ہیں، وہ وہاں مشورے میں یہ بات ضرور رکھی جائے تاکہ یہ چیز عام ہو، اور بڑے گاؤں میں تو ہر گاؤں میں اس طرح کا انتظام ہو سکتا ہے، چھوٹے گاؤں میں ایک پنچایت جو چند گاؤں پر مشتمل ہوتی ہے، وہاں دو چار جگہوں پر اس طرح کا کوچنگ سینٹر بن جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، اور ہمیں مستقبل کے لیے اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ لڑکیوں میں تعلیم کا بہتر انتظام ہوگا، اور دوسری یہ کہ وہاں ان کی اخلاقی تربیت بھی کر سکتے ہیں، دینی تعلیم کا بھی ایک پیریڈ جو ہے چاہے ہفتہ ہی میں ہو، ہمارے کوچنگ سینٹر والے اس کا اہتمام کریں گے تو یہ ایک بڑا کام ہوگا، اس لیے کہ تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے کہ انسان جو ہے اچھے اخلاق اور کردار والا بنے، تو ایسے کوچنگ سینٹر اگر قائم ہوں گے تو ان کو مالی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا، اور قومی اعتبار سے بھی وہ ایک مفید طریقہ ہوگا۔ جی میں حضرت میں نے شروع میں وہ سوال کیا تھا لیکن اس پر بات میں سمجھتا ہوں کہ مکمل نہیں ہو سکی۔ میں چاہ رہا تھا کہ ارتداد جو ہے، مسئلہ ارتداد، اس کی شرعی حیثیت اور اس کی شریعت میں کیا کیا اس کی مذمت ہے اور مرتد کا کیا حکم ہے، اس پر مختصر روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے واقف ہو جائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی حقیقت کو اور ایمان کے فوائد کو سمجھنا ہے۔ جی ایمان والا اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے اشرف بنایا، اور انسان کوئی بھی ہو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کائنات کی جو دیگر مخلوقات ہیں وہ اس سے برتر نہیں ہیں بلکہ کمتر ہیں، جی برتر صرف انسان ہے، اس لیے انسان کسی دوسری مخلوق کے آگے نہیں جھکے گا، کسی سورج کی پوجا نہیں کرے گا، کسی چاند کی پورج نہیں کرے گا، کسی اور چیز کی، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا وہ نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا۔ وہ جو عبادت کرے گا وہ ایک اللہ کی عبادت کرے گا، اسی کا نام ایمان ہے کہ ایک اللہ کو تسلیم کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ مائک بند ہو گیا سر۔ حقیقت اس کے دل میں جاگزی ہونی چاہیے۔ کفر اور شرک کا مطلب یہی ہے کہ ہم انسان کو اس کی حیثیت سے گراتے ہیں۔ انسان کو جب ہم کسی دوسرے راہ کو چن لیں گے ایمان کو چھوڑ کر، تو ظاہر ہے ہم کفر اور شرک والی راہ پر چلے جائیں گے۔ اسلام نے جو طریقے زندگی گزارنے کے بنائے ہیں جو ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، ان میں ایک نکاح بھی ہے کہ کوئی بھی مسلم لڑکی اگر نکاح کرے گی تو صرف ایمان والے ہی سے کرے گی، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہماری لڑکیوں کو اس کا علم صحیح معنوں میں ہو جائے کہ اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ، غیر مذہب والے کے ساتھ وہ شادی کریں گی، نکاح کریں گی، تو وہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ جب نکاح جائز نہیں ہوگا تو زندگی بھر ان کی زندگی اگر وہ اپنے ایمان کو بچا کر بھی رکھتی ہیں، حالانکہ وہ بچنا مشکل ہے، تو بھی ان کی زندگی پوری زندگی ایمان والی زندگی نہیں ہوگی بلکہ حرام والی زندگی ہوگی۔ تو حرام والی زندگی سے بچانا ہر خاندان کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ضروری ہے، تو ہمیں اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی، اور جو لوگ اس طرح کیا کفر والا کام کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ طریقہ ایمان والوں کا نہیں ہے بلکہ کفر والوں کا ہے۔ ایمان والوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ فلاں لڑکا فلاں سے ہی شادی کر سکتا ہے ایمان والے سے، اور فلاں خاندان میں بھی جو محرمات عورتیں ہیں
ان کو بھی کلیئر کر دیا گیا ہے کہ کوئی فلاں سے شادی نہیں کر سکتا ہے، فلاں سے نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہماری لڑکے اور لڑکیوں کو اس کی ایک صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے، ان کے دل میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس حالت میں جب وہ مرتد ہو جائیں گی، ظاہر ہے وہ ایک غیر مسلم گھر میں جائیں گی تو وہاں شرک والے کام کرنے پڑیں گے، وہ اپنے ایمان کو تو بچا نہیں پائے گی، وہاں نماز روزہ تو کر نہیں سکتی ہے، بلکہ وہ اپنی محبت کے جال میں اپنے ایمان کا وہ سودا کر رہی ہے، اور جس کا برا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت والی زندگی اس کی وہ نرک والی ہوگی، جہنم والی ہوگی، جنت والی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آخرت والی زندگی کو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم آخرت میں کیا جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ محبت کے اس میں بہلاوے میں دھوکے میں پڑ کر اپنے ایمان کو گنوا دے۔ ظاہر ہے وہاں دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے، اور ابھی کا تو جو ماحول ہے ہمارے ملک میں ایک خاص تحریک چلی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو دین کے راہ سے ہٹایا جائے۔ اس میں انہوں نے پہلا مرحلہ لڑکیوں کو منتخب کیا ہے کہ ان کو دین کے راہ سے ہم ہٹا سکتے ہیں، تو اس میں ایسے لڑکوں کو وہ سامنے لاتے ہیں جو مسلم لڑکیوں کو اپنے جھوٹی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو سوسائٹی ہے، ایک انسان جب شادی کرتا ہے تو خاندانی طور پر اور سماجی طور پر عزت والی زندگی اختیار کرنے کے لیے اور آسودگی والی زندگی اختیار کرنے کے لیے، لیکن اس طرح کی جو لڑکیاں شادی کر رہی ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو دنیا ہی میں جہنم میں ڈال رہی ہیں، اس لیے کہ وہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی طرح صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آپ تو اس طرح کے واقعات کم دیکھیں گے کہ کسی مسلمان نے نعوذ باللہ اپنی بیوی کو جلا دیا ہو، شاید بعد لاکھوں کے درمیان کبھی اس طرح کی بات کہیں کسی نے سن لی ہو، لیکن ہم تو غیر مسلم سماج میں روزانہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی بیوی کو جہیز کی بنیاد پر جلا دیا اور اس کو قتل کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہماری جو بیٹیاں جو محبت کے دھوکے میں پڑ کر دوسری گھروں میں جائیں گی، غیر مسلم گھروں میں، تو ظاہر ہے ان کی سماجی زندگی بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ جو لڑکیاں گئی ہیں وہ جب اپنا حال بیان کر رہی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو زندگی ہی میں جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آسانی سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جو لڑکی محبت کے جال میں پھنس کے اگر کسی غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہے تو آسانی کے ساتھ اس سے وہ چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ وہاں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں سماج کے لوگ اس طرح کے محبت کے شادیوں کو ختم کراویں، اور ابتدائی میں گھر والے کو اور لڑکیوں کو بھی اس کا شعور ہو جانا چاہیے کہ وہ غلط راہ پر گئی ہیں، اور اس طرح کی کوششیں جہاں ہوئی ہیں اس میں کامیابی ملی ہے۔ لڑکیوں کو ہفتہ دن کے اندر ہی جب سمجھایا گیا، بجھایا گیا اور ان کے گھر والوں نے ان کو بتایا تو ان کے سمجھ میں آ گیا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے چنگل سے آزاد کرایا، اور پھر بعد میں آ کر انہوں نے شرعی زندگی گزاری۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور اس میں جو قانونی طریقے ہو سکتے ہیں کارروائی کے، ہم یہ بھی کہیں گے کہ سماج کو، سمجھدار لوگوں کو اس پر کارروائی بھی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے سماج میں اس طرح کے واقعات نہ پھیلیں اور اس کی اشاعت نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ۔
बड़ी तफसील से आपने कहते हैं इस मसले पर रोशनी डाली और आवाम व खवास को इससे आगाह किया। मैं चाहूँगा कि आखिर में चलते चलते आप कौम के नाम इस सिलसिले में मुख्तसरन पैगाम दे दें, ताकि अल्लाह के बंदे आवें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। जी, आखिर में इस चलते वक्त चलते। इर्तिदाद का फितना काफी संगीन हो गया है हमारे मुल्क में। इसलिए हमारे उलमा को, अइम्मा को, मसाजिद कमेटियों के, मदारिस कमेटियों के जिम्मेदारान को और समाजी सतह पर जो जिम्मेदार हैं, हर महीने इस पर गौर खोज करना चाहिए। इससे हमारा मुआशरा सही होगा। और अगर इस तरह के कहीं नाखुशगवार हादसे हो रहे हैं तो उनके सद्दबाब की कोशिश की जाए। लड़कियों की तालीम गाहें दुरुस्त की जाएं, उनका जो प्रॉब्लम है तालीम का और तरबियत का, उसको हल किया जाए मसाजिद के ज़रिए और मदारिस के ज़रिए और हमारे मकातिब के ज़रिए, तालीम गाहों के ज़रिए। हमारी ख़वातीन को इस सिलसिले में आगे आने की ज़रूरत है। अगर हमारा ये तबका इस काम के लिए आगे बढ़ेगा और यकीनन बढ़ेगा तो हम इस फितने पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका। नाज़रीन किराम, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम राह अमल। इस प्रोग्राम में जैसा कि हमने पहले बतलाया कि इस प्रोग्राम में हम मिल्लत के मसाइल पर रोशनी डालेंगे और हज़रत उसके मिल्लत के ताल्लुक़ से, मिल्लत के जो मसाइल हैं उसके ताल्लुक़ से हज़रत इस सिलसिले में क्या जो भी हमारे सवालात होंगे उसके जवाब देंगे। और ये असल में मिल्लत की रहनुमाई के लिए ही ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आपके नज़र में भी, आपके जहन में भी मिल्लत का कोई अहम मसला हो जिस पर बात होनी चाहिए, तो आप भी अपना सवाल या अपना मौजू बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उस मौजू पर सवालात मुरतब करके हज़रत की खिदमत में पेश करेंगे और हज़रत उसका जवाब देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त, इसी दिन और इसी वक्त को। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।